प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और गुलाम के बारे में बताने वाले हैं। गुलाम और शहजादी का जिना करना और कब्र के अंदर लाखों बिच्छू। पूरा वाकया क्या था, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये बयान किया जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था। उसकी एक बहुत ही हसीन खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल करता था और अच्छी तरह से जानता था कि हाथियों को कैसे काबू में रखना है। वो गुलाम जो नौजवान था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर करने निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती, सैर करने के लिए निकलती, तो वो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए, ये किसी तरह मेरी हो जाए। गुलाम की हैसियत नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो लड़का वैसे तो गुलाम था, लेकिन वो नौजवान था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। देखने में कोई शहजादे की तरह लगता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे शहजादी से मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसे देखा है, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूं। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता। बस चाहता हूं कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूं, उससे शादी कर लूं। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। तुम जानते तो हो बादशाह हर बात की सजा कितनी भयानक देता है। लेकिन वो गुलाम तो जिद्दी था और उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग में जला दिया जाऊं, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा। गुलाम ने एक चाल चली कि जहां जहां से हाथी को गुजारना था, वहां वहां उसने कांटे बिछा दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को जरूर चुभना था, और यही हुआ। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई गुलाम नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। अब गुलाम ने तो मौका देखा और भागता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम को पता था कि हाथी को किस तरह काबू में करना है। यहां पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी चुप हो गया। शहजादी ये देखकर इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वो गुलाम उसको न जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, बल्कि वो तो उसका गुलाम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तिला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नजरों से दूर हो जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, तुम क्या कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल करता हूँ। शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात होने लगी। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो दुरुस्त नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूं और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कुछ कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहां तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूजे में ऐसे गुम हुए कि जिना कर बैठे।
اب وہ غلام کافی پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی تو وہ شہزادی سے کہنے لگا، آپ تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، کیا آپ کے ابا مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے اس کی سزا تو بہت خطرناک ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے بابا وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں میرے والد صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ غلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں یہ فیصلہ کر چکے تھے، پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر اپنی قسمت ہے کہ آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر شہزادی نصیب ہو۔ شہزادی کہنے لگی، میں بس تم سے ہی شادی کروں گی، اسی لیے تم میرے ابا جان سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا، کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، آپ کی بیٹی کا نکاح آپ مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دوں، اس نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو شہزادی کہنے لگی، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور میری بیٹی کو بہکانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا کہ میں اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا، تم میری ایک شرط پوری کر دو تو تمہارا نکاح اپنی اکلوتی بیٹی سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا، ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنی شرط بتانا شروع کی کہ تم کہیں سے بھی بچھوؤں کی 2 بوری بھر کر لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جانا۔ بادشاہ نے یہ شرط اسی لیے رکھی کہ اتنے زیادہ بچھو وہ نہیں لا سکتا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، جاؤ اور شرط پوری کرو۔ وہ نوجوان پریشانی کے عالم میں گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، بیٹا تم پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں، محبت ہی محبت میں میں ان کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے۔ میں نے ابھی ان کو یہ بات نہیں بتائی ہے، بس ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کی بات سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زنا کاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے؟ تم نے وہ حرام کاری کر لی۔ اس نے کہا، لیکن بابا اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو اسی شہزادی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اتنے بچھو کہاں سے جمع کروں؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا، ابھی تو تم کام پر جاؤ، شام کو مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھوؤں کو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام پورا ہونے کے بعد جب وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے کہا، 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے؟
تو اس نے کہا جی ہاں، بوریاں تو لے آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتائیں۔ باپ نے کہا اس شہر میں ایک بہت ہی پرانا، لگ بھگ 100 سال پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ باپ نے قبر کی جگہ بتائی اور کہا اس قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی ہٹانا، پھر ایک اینٹ ہٹا کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ مضبوطی سے باندھ دینا اور دوسری بوری بھر لینا، پھر قبر کو اچھی طرح سے بند کر دینا۔ اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور اس قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کو بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا وہ اس قبر کے پاس گیا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے اینٹ ہٹائی اور وہاں بوری کا منہ رکھ دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بے شمار بچھو ہیں جو بوری کے اندر جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بوری بھر گئی۔ اس نے فوراً اس کا منہ رسی سے بند کیا، پھر دوسری بوری لی اور اس کا منہ قبر سے لگا دیا۔ وہ بھی بچھوؤں سے بھر گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پورے شہر میں بچھو موجود نہیں ہیں، لیکن اس قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں۔ آخر قبر والے نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے کہ اس کی قبر میں بچھو ہیں؟ بہرحال جب دونوں بوریاں بھر کر وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا تم یہ دونوں بوریاں کہاں سے بھر کر لائے ہو؟ تو اس نے بتا دیا کہ ایک ایسا قبرستان ہے جو اس شہر میں موجود ہے، اس میں ایک قبر ہے، اس قبر کے بارے میں مجھے میرے بابا نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً اپنے بابا کو بلا کر لاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس قبر کی نشاندہی اس نے کی ہے آخر اس میں بچھو کیوں موجود ہیں، اور یہ بات تمہیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہو، لیکن وہ اس کے باپ کے منہ سے اس تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا۔ شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور سارے درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا آپ اس کے والد ہیں، آپ جانتے ہیں اس قبر میں بچھو کیوں موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا آپ میری شرط کو پورا کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس نے جو گناہ کبیرہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے، یعنی میں اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ، اپنے بیٹے کو اور ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی بتاؤ۔ تو اس بوڑھے شخص نے یعنی غلام کے باپ نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا تم جس قبر سے بچھو بھر کر لائے ہو اور جہاں بچھو کی اتنی تعداد ہے کہ 2 بوریاں بھر گئی، یقین کرو اگر تم 100 بوریاں بھی لے کر آ جاتے تو وہ بھی بھر جاتی، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان کون سا گناہ کبیرہ؟ باپ نے کہا زناکاری۔ ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ زناکاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، طوائفوں کے پاس جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت بھی وہ زناکاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میری قبر میں بھی بچھو ہی آئیں گے، کیونکہ میں نے بھی زناکاری کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میری بھی قبر میں بچھو آئیں گے، لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم نے انجانے میں غلطی کی ہے، لیکن سزا تمہیں ضرور ملے گی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی یہ کوڑے ملیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی اور اس لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے لگنے سے شہزادی نڈھال ہو گئی،
لیکن کیونکہ وہ ایسا کام کر چکی تھی تو اس کو یہ سزا ملنا ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ 1 مہینے میں تم دونوں کو توبہ استغفار کرنی ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم دونوں ملو گے۔ پھر بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نکاح اس غلام سے کر دیا۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے زنا کرنے والے کی قبر بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے قبر سے 2 بوری بچھو بھرے، لیکن اگر اور بھی بوریاں لے جاتا تو وہ بھی بھر جاتی۔ اس زنا خور کا قبر میں کیا ہوتا ہوگا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔